अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामईन को मेरी तरफ़ से ढेरों दुआएं और मोहब्बतों भरा सलाम। आज मैं जो कहानी आप सबके गोश गुजार रही हूँ काफ़ी दिलचस्प और अछूती सी है। कदीम ज़माने में जब ईरानियों का मज़हब आतिश परस्त था, वहाँ का बादशाह बहुत नेक दिल, आदिल और इंसाफ पसंद था। इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी और बहुत प्यार मोहब्बत से वक्त गुजर रहा था। वहाँ का दस्तूर था कि साल के एक दिन सब अमीर गरीब सब एक मैदान में जमा होते। मुख्तलिफ़ किस्म के खेल होते, नेज़ाबाजी, घोड़सवारी और कुश्ती के मुकाबले होते। बादशाह बनफ़्शे नफीस इस तकरीब में शिरकत करता। इस रोज़ बादशाह के सामने नज़रें पेश की जाती और दूर दूर से लोग अजीब व गरीब चीज़ें लाकर बादशाह को खुश करते और इनाम पाते। इस किस्म के एक नरोज़ में एक हिंदुस्तानी कारीगर ने भी एक लकड़ी का घोड़ा पेश किया जो सोने चांदी के साजो सामान से मुयज़्ज़न था। वो घोड़ा इसने बादशाह की खिदमत में पेश किया तो बादशाह ने पूछा, इसमें ख़ास बात क्या है? इस तरह के लकड़ी के घोड़े यहाँ भी हर कारीगर बना सकता है। कारीगर ने अर्ज़ की, हुजूर, ये मशीन का घोड़ा है। ये इंसान को आसमान की सैर भी कराता है और जब वो चाहे ज़मीन पर ले आ सकता है। बादशाह सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, अगर वाकई इसमें यह खासियत है तो इसके नादिर और नायाब होने में कोई शक नहीं, लेकिन बिना तजर्बे के इत्मीनान भी नहीं किया जा सकता। कारीगर ने कहा, आप हुक्म तो करें, ये अपना काम कर दिखाएगा। बादशाह ने कहा, फलां पहाड़ पर एक दरख्त है, इसका पत्ता लाओ। कारीगर ने झुककर सलाम करके घोड़े पर बैठकर इसका एक हैंडल मरोड़ा। घोड़ा ज़मीन से बुलंद होकर आसमान की तरफ उड़ने लगा, फिर नज़रों से ओझल हो गया। थोड़ी देर बाद वही घोड़ा ज़मीन पर उतरता नजर आया और लम्हा भर में ज़मीन पर आकर ठहर गया। फिर बादशाह को वही पत्ता पेश किया। बादशाह और दीगर हाज़रीन इसकी करामत से हैरान थे। बादशाह ने कारीगर और घोड़े की बहुत तारीफ़ की और कहा, मैं इसको लेने को तैयार हूँ। बताओ, तुम इसके अवज़ क्या लेना चाहोगे? कारीगर कहने लगा, मुझे रुपया पैसे की ज़रूरत नहीं। इसने हैरानी से पूछा, तो फिर क्या चाहते हो? कारीगर ने कहा, मैं आपकी साहबजादी से शादी करना चाहता हूँ, बस यही इसकी कीमत है। इसकी बात सुनकर सब सन्नाटे में आ गए, पर शाह ईरान नाराज़ ना हुआ और गहरी सोच में पड़ गया। बादशाह के बेटे शहज़ादा फ़िरोज़ ने सोचा कि घोड़े की खासियत देखकर अब्बा हुजूर पसंद कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी का इकरार कर लें और सारे ज़माने में बेइज्जती होगी कि शाह ईरान का दामाद एक बड़ाई है। इस घोड़े का कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। फिर इसने सोचा कि क्यों न मैं इस पर सवार होकर उड़ जाऊं और चंद रोज़ गायब रहूं, तो वालिद इस कारीगर को मेरी गुमशुदगी की वजह से कत्ल करा देंगे और इस तरह हम बेइज्जती से बच जाएंगे। इससे पहले बादशाह कारीगर को कुछ जवाब देता, शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, आपके इनकार या इकरार से पहले मैं खुद इस घोड़े का तजर्बा करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम भी इसका इम्तिहान ले लो, क्योंकि ऐसा अजीब घोड़ा रूए ज़मीन पर किसी दूसरे बादशाह के पास ना होगा और मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ। इससे पहले कि कारीगर कुछ कहता, शहजादे ने घोड़े पर एकदम सवार होकर उड़ने वाली कल घुमाई और आनन फानन नज़रों से ओझल हो गया। शहजादे के उड़ जाने के बाद इस कारीगर ने कहा, शहजादे ने मेरी बात तो सुनी ही नहीं और कल घुमाकर उड़ लिए। उन्हें ये भी इल्म नहीं कि इसको नीचे कैसे उतारा जाता है। इसमें कई कलें और भी लगी हैं, बाद से रफ्तार तेज़ होती है और बाद से रुख बदलता है। अगर नीचे उतरने वाली कल ना मिली तो शहजादा कब तक इस तरह हवा में उड़ेगा। कितनी परेशानी अपने लिए बना डाली जल्दबाजी में। बादशाह ये सुनकर परेशानी के आलम में बोला कि फ़िरोज़ के हाथ नीचे आने वाली कल लग गई और वो नीचे उतरा, वो जगह पहाड़ या दरिया हुई तो क्या होगा? कारीगर बोला, घोड़ा नीचे तक तो सही सालम उतार देगा, इसके बाद की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती। बादशाह बोला, अगर शहजादा फ़िरोज़ बेखैर खूबी वापस ना आया तो मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। वो हाथ बांध कर कहने लगा, हुजूर, इसमें मेरी क्या खता है? शहजादे ने घोड़े की पूरी तरकीब समझे बिना उड़ा लिया। मैं कुछ भी ना कर पाया और वापसी का भी कोई ज़रिया नहीं मेरे पास। बादशाह ने कहा, बात की बाद में देखेंगे, लेकिन इसकी वापसी तक तुम यही रहोगे। फिर कोतवाल को हुक्म दिया कि इसको अपनी निगरानी में रखो। फिर बादशाह उठकर महल की तरफ चला गया और मेला दरहम भरम हो गया। शहजादा फ़िरोज़ घोड़े पर सवार था, अब उसे नीचे उतरना था, पर घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो मुख्तलिफ़ कलों को घुमाता रहा, लेकिन जूं जूं वो कलों को घुमाता तूं बुलंदी और बढ़ती जाती, नीचाई कुछ दिखाई न दे रहा था। शहजादा काफ़ी परेशान हो गया।
پر پریشانی کے عالم میں بھی اس نے اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے اور جدوجہد میں لگا رہا۔ آخر اس کی کوشش رنگ لے آئی اور نیچے اترنے والی کل اس کے ہاتھ لگ گئی۔ گھوڑے کو نیچے اترتا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ شہزادے کی خوشی کی انتہا نہ رہی، پر اس نے یہ علم نہ تھا کہ وہ اترا کہاں ہے۔ شہزادے نے اترنے کے بعد جب غور کیا تو وہ کسی محل کی چھت پر تھا۔ اس نے گھوڑا ایک جانب رکھا اور دبے پاؤں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زینہ طے کرنے لگا۔ وہ ڈر بھی رہا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو چور اچکا سمجھ کر مار ہی نہ دیں۔ چنانچہ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا زینے سے نیچے اترا تو محل کے اندرونی حصے پر پہنچا۔ دیکھا محل نہایت ہی خوبصورت تھا، ہر طرف کافوری شمعیں جل رہی تھیں۔ وہاں کافی خواجہ سرا خواب خرگوش تھے۔ وہ بغیر کسی آہٹ کے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں خوبصورت کنیزیں نیند میں مدہوش پڑی تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شاہی زنانہ محل ہے اور آگے بڑھا تو ٹھٹک گیا۔ وہاں خوبصورت ریشمی پردے ہوا سے لہرا رہے تھے اور لہراتے پردوں کے پیچھے ایک کم عمر حسین دوشیزہ اپنے شاہی کمرے کی بڑی سی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ شہزادہ فیروز ٹھٹکا اور پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو کچھ آہٹ پا کر شہزادی نے مڑ کر دیکھا۔ وہ ڈر سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، اے پیاری رحم دل حسین پری سے حسن والی شہزادی، میرے حال پر رحم کرو، میں چور اچکا نہیں ہوں، مصیبت کا مارا ہوں۔ شہزادی نے دیکھا وہ نوجوان شہزادے کے لباس میں بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ شہزادی خاموش ہو کر اسے تکنے لگی۔ شہزادی اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کیونکہ دل کے کسی کونے سے آواز آئی، اے گلے گلنار، یہی ہے تیرا خوابوں کا شہزادہ جس کی راہ تو روز دیکھتی ہے۔ شہزادی نے اپنے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب کھولے اور بولی، بیٹھ جاؤ اور بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیسے پہنچے۔ یہ کہتے ہوئے دوڑ کر اس نے خوابگاہ کا دروازہ بند کیا اور ریشمی پردے پھیلا دیے۔ شہزادہ فیروز مطمئن ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا اور خود پر بیتی ساری رویداد سنا دی جیسے وہ حسین شہزادی بڑے اہتمام سے سن رہی تھی۔ وہ بولی، تو سب تم نے کیوں کیا؟ تم اپنے والد کو منع کر دیتے۔ وہ بولا، بس جلدی میں کچھ سمجھ نہ آئی اور میں غیرت کے جوش میں گھوڑے کی پوری ماہیت دریافت کیے بنا ہی اس پر بیٹھ گیا۔ سارا دن ہوا میں اڑتا رہا، واپس اترنا نہ جانتا تھا۔ پھر سوچا کہ اسے تباہ کر دوں تاکہ وہ ادنا سا شخص میری بہن سے منسوب نہ ہو۔ میں اڑنے کو تو فوراً اڑ گیا، اب بامشکل نیچے اترنے کی کل معلوم ہونے سے اندھیرے میں آپ کے محل کی چھت پر اتر گیا اور راستے کی تلاش میں آپ سے مل بیٹھا، اور آپ کو دیکھتے ہی میں اپنے آپ کو ہی بھول گیا۔ شہزادی اس کی باتوں بے کل سی ہو کر بولی، آپ کی داستان کچھ عجیب ہے، پر آپ اطمینان رکھیے، سب اچھا ہوگا۔ پھر اپنی خاص کنیز کو بلایا اور ساری بات سے آگاہ کر کے بولی، تم یہ راز کسی کو نہ بتانا، اسے چند روز مہمان رکھوں گی۔ کنیز نے شہزادہ فیروز کے لیے بہترین سے کھانے کا انتظام کیا اور شہزادی کے کمرے کے ساتھ دوسرا کمرہ تھا جو اسی کے کمرے کا حصہ تھا۔ شہزادی نے اسے وہاں ٹھہرا دیا۔ اگلے روز شہزادی شہزادے کے پاس آئی اور کہا کہ میں باغ کی سیر کو جا رہی ہوں، میری کچھ سہیلیاں آ رہی ہیں، آپ باہر مت آنا۔ رات کو شہزادی شہزادے کے پاس اپنی کنیز کے ہمراہ پہنچی تو وہ بے اختیار ہو کر بولا، اے میرے دل کی ملکہ، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کی؟ شہزادی اس کی بات پر مسکرائی اور شرما کر لک ہنکار کر بولی، میری کچھ سہیلیاں آ گئی تھیں، میں باغ کی سیر کو چلی گئی۔ پھر وہ دونوں باتوں میں مصروف رہے، مختلف موضوعات پر بات چیت چلتی رہی۔ کنیز سر جھکائے کچھ فاصلے پر کھڑی رہی۔ شہزادی نے شہزادے کو بتایا کہ میں ملک بنگلہ کی شہزادی ہوں۔ بنگال کی شہزادی یاسمین شہزادے سے کافی مانوس ہو گئی تھی اور من ہی من میں اسے اپنا ہمسفر مان بیٹھی تھی۔ اگلے دن شہزادی اپنی کنیزوں کے ہمراہ تالاب میں غسل کرنے اتری ہی تھی کہ شور کی آواز پر چونکی۔ ایک کنیز بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، شہزادی صاحبہ، ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جو کسی ملک کا شہزادہ دکھائی دیتا ہے، باغ میں ٹہل رہا تھا۔ باغبان کے شور پر باقی دربان آئے اور اسے پکڑ کر زندان میں ڈال دیا۔ شہزادی سے نہ رہا گیا، اس نے فوراً اپنی پوشاک پہنی اور دوڑتی ہوئی زندان پہنچی تو کیا دیکھا کہ شہزادے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ زخموں سے چور زندان کی میلی چادر پر لیٹا کرا رہا ہے۔ شہزادی کو دیوانہ وار زندان میں گھستے دیکھ کر وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ شہزادی نے غضبناک انداز میں کہا، زندان کھولو اور اسے میرے شاہی کمرے میں پہنچاؤ اور کسی طبیب کو بلاؤ۔ اور یہ کس کی ہمت ہوئی جو شہزادے کا یہ حال کر دیا؟ ایک سپاہی سر جھکا کر بولا،
شہزادی صاحبہ، ہمارے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ آپ کے مہمان ہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، اس زندان کے سپاہی کا سر قلم کر دو۔ شہزادہ یہ سن کر بولا، ایسا ظلم مت کیجیے، اس میں قصوروار میں ہوں، آپ اس کی جان بخش دیں۔ شہزادی نے اس کے کہنے پہ اسے معاف کیا اور اپنے خوابگاہ میں پہنچی۔ شہزادے کو بھی وہیں لایا گیا اور طبیب بھی پہنچ گیا۔ کچھ علاج معالجے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ شہزادی کے ابا حضور تو دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے دیوانے بھائی کے ساتھ وہیں رکی ہوئی تھی۔ صحیح لفظوں میں لیوننا۔ چھوٹے ذہن کا شہزادہ قد تو بڑا ہو گیا تھا، پر اس کو سنبھالنے کے لیے 10 دربان محیط کیے گئے تھے۔ قصہ مختصر، ان دونوں میں محبت کی پینگیں پڑ گئیں اور دونوں ایک دوسرے کے پیار میں سب کو بھول گئے۔ شہزادہ فیروز بھی اپنا مقصد بھول کر شہزادی کی محبت میں کھو چکا تھا۔ شہزادی نے عرض کی کہ میری شادی کا پیغام میرے والد کو بھیجو، ویسے بھی وہ جلد آنے والے ہیں، اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ بولا، اس غریب الوطنی کی حالت میں کیسے ان کو یقین آئے گا کہ میں کون ہوں؟ میرا ملک یہاں سے بہت دور ہے، اگر وہاں سے خبر منگائی تو برسوں بیت جائیں گے، اور میں اپنے گھر کا اکلوتا وارث ہوں، اور میرے ابا حضور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میری اطلاع ان کو جلدی نہ ملی تو ممکن ہے جان پر ہو سکے۔ میری یہ خواہش ہے کہ مشینی گھوڑے پر ہم دونوں سوار ہو کر ایران چلتے ہیں، میرے ملک میں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری خوشی کی خاطر تمہیں دل سے قبول کر لیں گے، پھر تمہارے والد سے بات کر کے انہیں منا لیں گے، یقیناً وہ مان جائیں گے۔ شہزادی یاسمین شہزادہ فیروز کی محبت میں سب کچھ بھول بیٹھی تھی اور کسی قیمت پر فیروز سے دور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ چلنے پر رضامندی دے دی۔ اس نے اپنے لیونے بھائی کا سوچا، پھر مطمئن ہو گئی کہ چلو، محل میں سارے ملازمین ہیں، وہ خیال رکھ لیں گے۔ پھر ایک دن دونوں سب کی نظروں سے بچتے بچاتے مشینی گھوڑے پر سوار ہو کر ایران جا پہنچے۔ شہزادے نے اپنے دوسرے محل میں اس کو ٹھہرایا اور درغوں سے تاکید کی کہ یہ ہماری مہمان ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ پھر وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ ایران بیٹے کی گمشدگی سے بہت بیمار ہو گیا تھا۔ بیٹے کو اپنے سامنے زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جشن عام کا اہتمام کیا اور بیٹے کے آنے کی خوشی میں ہندی کاریگر کو چھوڑ دیا، اسے کافی سارے انعامات سے نوازا، مشینی گھوڑا بھی لے لیا۔ شہزادے فیروز نے اپنے باپ سے سارا قصہ کہہ ڈالا کہ وہ کیا چاہتا تھا اور پھر کیا سے کیا ہوا۔ ایران نے اس کی داستان سن کر بہت بڑا شاہی دستہ بھیجا اور بڑے اعزاز کے ساتھ شہزادی کو محل میں لانے کو بولا۔ ادھر کاریگر کا دل کالا تھا اور شہزادے فیروز سے انتقام کا سوچا، اور ان کے وہاں سے نکلتے ہی شاہی محل جا پہنچا اور دیکھا وہاں شہزادی کی آمد کے لیے خوب تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اور جلا اور دروغوں سے کہا، مشینی گھوڑا مجھے دو، میں نے اس کی مرمت کرنی ہے۔ شہزادے فیروز کا حکم ہے کیونکہ اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ درباریوں نے گھوڑا دیا۔ وہ گھوڑا لے کر سیدھا شہزادی کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا، بادشاہ سلامت بہت غصے میں ہیں، یعنی شہزادہ فیروز کے ابا جی۔ شہزادی نے کہا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ بولا، مجھے شہزادہ صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے کہیں اور لے کر جاؤں، کیونکہ وہ یہیں آ رہے ہیں اور وہ بہت غصے میں ہیں، کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ شہزادی یاسمین بولی، تو شہزادہ خود نہیں آئے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کاریگر نے اپنا دماغ چلایا اور بولا، شہزادی صاحبہ، شہزادہ فیروز نے مجھے بھیجا ہے، ورنہ مجھے کیا علم کہ آپ کون ہیں اور یہاں ہیں۔ شہزادی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ مشینی گھوڑے پہ بیٹھ گئی اور کاریگر گھوڑے کو لے اڑا۔ شہزادہ فیروز جب وزراؤں کے ساتھ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ غائب ہے۔ شہزادہ فیروز کافی پریشان ہوا اور ان سپاہیوں پر برس پڑا کہ تم نے شہزادی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی، تبھی وہ چلی گئی ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں گئی ہے۔ داروغہ نے بتایا کہ آپ نے ہی تو ہندی کاریگر کو یہاں بھیجا تھا مشینی گھوڑا لے کر، کہ بادشاہ سلامت غصے میں یہیں آ رہے ہیں شہزادی صاحبہ کو نقصان پہنچانے، تبھی وہ انہیں کسی محفوظ مقام کے لیے لے اڑا۔ زیادہ غصے سے لال پیلا ہوا اور اسی وقت درویشیوں کا حلیہ اختیار کر کے تھوڑے بہت جوہرات لیے اور ایک سمت کو روانہ ہو گیا۔ کاریگر شہزادی کو لے کر کشمیر کے جنگل میں اتر گیا اور بولا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ شہزادی بولی، تم فضول کی بد کلامی مت کرو اور یہ بتاؤ کہ شہزادہ فیروز کہاں ہیں اور وہ کب آئیں گے۔ کاریگر بولا، وہ نہیں آئے گا، میں تمہیں خود یہاں لایا ہوں تاکہ تم سے شادی کر کے محل میں آرام سے رہوں گا۔ ایران کے بادشاہ کی بیٹی سے بھی شادی کرنا چاہی تھی، وہ نہیں تو تم صحیح۔ شہزادی نے انکار کیا۔ کاریگر کے بے حد اصرار پر غصے میں اس کے منہ پر تھوک دیا۔
کاریگر کو اپنی توہین لگی، اس نے شہزادی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو شہزادی ایک سمت بھاگنا شروع کر دیا۔ کاریگر بھی اس کے پیچھے تھا۔ شہزادی کو ٹھوکر لگی، وہ گر گئی اور کاریگر اس کے قریب پہنچ کر بولا، اب بول، تجھ کو کون بچائے گا؟ شہزادی رو رو کر گڑگڑا رہی تھی کہ مجھے جانے دو۔ اچانک وہاں ایک ریچھ آیا۔ وہ ریچھ شہزادی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کاریگر نے اس پر خنجر کا وائر کیا۔ ریچھ زخمی ہو کر غصے سے دھاڑا اور کاریگر کو منٹوں میں چیر پھاڑ دیا۔ پھر سسکتی شہزادی کی طرف بڑھا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، اسے اٹھا کر ایک طرف چل پڑا۔ ابھی چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اس پر تیروں کی بچھاڑ آن پڑی۔ شہزادی بال بال بچی تھی تیر کے نشانے سے۔ ریچھ پہلے ہی زخمی تھا، تیروں نے اسے ختم کر ڈالا۔ شہزادی بے ہوش ہو چکی تھی۔ چند لمحوں بعد اسے ہوش آیا تو وہ پدک کر اٹھ بیٹھی۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، جن میں عورتیں، بچے، مرد، بزرگ سبھی تھے۔ ایک بزرگ خاتون نے اس سے دریافت کیا تو وہ اپنی ساری داستان سناتے ہوئے رو پڑی۔ ابھی وہ ٹھیک سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ شاہ کشمیر شکار کھیلتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے قافلے کے بیچ خوبصورت شہزادی کو دیکھا تو دل ہار بیٹھا اور بولا، آپ قافلے نے جہاں جانا ہے جاؤ، میں شہزادی کو اس کی منزل تک پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادی کو اپنی شاہی سواری پر ساتھ لے گیا۔ اپنے محل میں پہنچا تو سب خوبصورت شہزادی کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے کہ شاید بادشاہ اپنی دلہن لے آیا ہے۔ پھر شہزادی کا بڑے ہی اتفاق سے استقبال کیا گیا اور اس کی خدمت کے لیے کنیزیں مقرر کر دی۔ چند روز کے بعد شہزادی کو معلوم ہوا کہ شاہی کشمیر دل و جان سے شہزادی پر مر مٹا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب سن کر وہ بہت روئی اور بولی، اب میں کیا کروں؟ 2-3 دن تک روتی رہی۔ وہاں کی ایک کنیز جو شہزادی کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دیتی تھی، شہزادی سے رونے کی وجہ معلوم کی اور بولی، شہزادی صاحبہ آپ نہ روئیں، میں کچھ حل نکالتی ہوں۔ پھر اس نے شہزادی کو ایک ترکیب بتائی اور شہزادی نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ بیمار بن گئی، کپڑے پھاڑتی، چیختی چلاتی، پاس آنے والوں پر قاتلانہ انداز میں حملہ کر دیتی تھی، کبھی کاٹنے کو دوڑتی۔ کافی علاج کے بعد وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ اسی حال میں کئی مہینے گزر گئے۔ ادھر شہزادہ فیروز شہزادی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں اسے وہی مشینی گھوڑا نظر آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا پر اسے شہزادی اور وہ کاریگر کہیں نظر نہ آئے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر اڑتے اڑتے ڈھونڈتا ہوں، شاید مل جائے۔ پھر اس نے مشینی گھوڑے کی اڑان بھری اور تھوڑا نیچے نیچے اڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ بہت دور اسے قافلہ دکھائی دیا۔ جھٹ سے ان تک پہنچا، شہزادی اور کاریگر کے بارے میں دریافت کیا تو یہ وہی قافلہ تھا۔ دراصل یہ خانہ بدوش تھے جو ہر جگہ پڑاؤ ڈالتے اور کچھ ماہ وہاں گزارتے پھر آگے بڑھ جاتے۔ ان کے کوئی گھر وغیرہ تو ہوتے نہیں ہیں۔ اس قافلے کی بزرگ خاتون نے اسے ساری بات سے آگاہ کیا کہ کیسے شاہی کشمیر شہزادی کو لے گیا ہے۔ اس نے جلدی سے وہی مشینی گھوڑے کی پرواز کی اور جلد ہی کشمیر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شہزادی کی بیماری کا حال سنا تو اس نے اپنا حلیہ طبیبوں والا بنا کر دربار شاہی میں جا پہنچا اور عرض کی کہ میں شہزادی کے علاج کے سلسلے میں آیا ہوں، ممکن ہے میرے ہاتھ سے اسے شفا ہو جائے۔ بادشاہ ہر طبیب سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کنیز کے ہاتھ طبیب کو شہزادی کی آرام گاہ بھجوا دیا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو دل پسج کر رہ گیا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، بال بکھرے، گندا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا۔ اس نے کہا، میں اسے اکیلے میں چیک کروں گا۔ سب باہر نکل گئے مگر وہ خاص کنیز وہیں رک گئی جو شہزادی کی خیر خواہ بن گئی تھی۔ شہزادے نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے اور شہزادی سے مخاطب ہوا، وہی مخصوص الفاظ دہرائے۔ شہزادی نے شہزادے کی آواز اور وہ مخصوص الفاظ سن کر چونک کر دیکھا تو سامنے اپنے پیارے شہزادے کو پایا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا پر شہزادے نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرو، چند دن کے بعد میں بادشاہ سے بات کرتا ہوں، کوئی ترکیب سوچتا ہوں۔ شہزادی اس کی بات مان کر خوش ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے صحت یاب ہو گئی۔ بادشاہ اسے صحت یاب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادے کو انعامات سے نوازنا چاہا۔ وہ بولا، یہ ابھی ٹھیک سے صحت یاب نہیں ہوئی ہیں کیونکہ یہ کسی جادو کی اسیر میں ہیں۔ انہوں نے کوئی جادوئی سواری کی تھی، جب تک اس کا توڑ نہ کیا جائے یہ ٹھیک نہیں ہوں گی، کچھ وقت کے بعد پھر ویسی ہی ہو جائیں گی۔ بادشاہ شہزادی کو صحت یاب دیکھنا چاہتا تھا
بولا پھر کیا کیا جائے؟ طبیب بولا حضور میرے پاس اس کا بھی حل ہے، یہ جادوئی سواری میرے پاس ہے، اس پر اس کو بٹھا کر کچھ منتر وغیرہ پڑھ کر دھونی دے کر ایک چکر آسمان کا لگا کر پھر اس کے جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے شہزادے طبیب کی بات مان لی، پھر سارا دھونی کا سامان پیش کر دیا۔ شہزادہ جو کہ طبیب کے لباس میں تھا فوراً سے منتر وغیرہ پڑھے، ادھر سندل کی لکڑی جلائی اور گھی ڈال کر خوب دھواں کیا اور بے مقصد منہ میں بڑبڑانا شروع کیا۔ وہ سب ایک طرف ہو گئے، انہیں دھوئیں میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ شہزادہ اور شہزادی جلدی سے مشینی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ شہزادے نے اڑنے والی کل گھمائی اور مشینی گھوڑا فراٹے بھرتا اونچائی میں اڑنے لگا۔ شہزادے نے ایک پتا نیچے پھینکا اور خود شہزادی کو لے کر فرار ہو گیا۔ دھواں کم ہوا تو انہیں وہ پتا دکھائی دیا۔ جلدی سے اٹھا کر قاصد نے پڑھا جس پر تحریر تھا، اے ظالم کشمیر شاہی، یہ میری شہزادی تھی اور تم اسے اچک کر لے آئے تھے، میں اب اسے یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ پھر وہ شہزادی کو لے کر اپنے محل میں اترا۔ بادشاہ کو ان کی واپسی کی امید پکی تھی۔ شاہ ایران نے شہزادہ فیروز کی شادی بنگال کی شہزادی یاسمین سے کر دی۔ امید کرتی ہوں میری یہ کہانی بھی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔